5वें नंबर पर यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया। और नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, यह कुर्बानी तुम्हारे वालिद दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो उस सुन्नत को जिंदा रखने के लिए क़यामत तक यह कुर्बानी करनी चाहिए, ताकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल होता रहे, जिसका तज़किरा हदीस में है और जिसका तज़किरा कुरान में भी है। और अगर कोई बंदा सदका कर दे और बाद में ये चीज़ फैल जाए तो फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत, ये तरीका, ये फिर मिट जाएगा और ये सुन्नत जो है ज़ाइल हो जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर बाद में पता ही नहीं होगा कि कुर्बानी क्या है। तो इसलिए सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करना भी ज़रूरी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर। काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो कुर्बानी के हवाले से है। जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं और वो जवाबात तलाश करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज उन्हीं सवालात में से एक अहम सवाल का हम जवाब देने लगे हैं। वो ये है कि कुर्बानी के बदले सदका कर देना या गरीब और मस्कीनों में पैसा खर्च कर देना, ये दुरुस्त है या नहीं, ऐसा हो सकता है या नहीं। सबसे पहले तो हम मुख्तसर रोशनी डालें कि कुर्बानी कितनी अजीम इबादत है। अल्लाह ताला ने 2 मरतबा नमाज के साथ कुर्बानी का तज़किरा फरमाया कुरान मजीद में। फरमाया फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर, ए पैगम्बर आप नमाज पढ़िए और अल्लाह के नाम पर नहर कीजिए, कुर्बानी कीजिए। एक और मकाम पर फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए पैगम्बर आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना और मेरा मरना सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। ये 2 मकामात कुर्बानी की अजमत को जाहिर करते हैं। ये कुर्बानी मुहद्दिसीन उलमा के नज़दीक वाजिब और सुन्नत मुअक्किदा का दर्जा रखती है। एक गुरोह कहता है ये वाजिब है और हर घर वालों पर एक कुर्बानी देना वाजिब है, और एक गुरोह उलमा मुहद्दिसीन का ये कहता है कि ये सुन्नत मुअक्किदा है। और राजे कौल यही है कि सुन्नत मुअक्किदा है, बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद की गई है और इसके बहुत सारे दलाइल भी मिलते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया गया, जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है कि ये कुर्बानी सुन्नत है या फ़र्ज। तो बड़ा ही अजीम उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा सुन्नत और फ़र्ज वाजिब के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कुर्बानी की और आपके साथियों ने, मुसलमानों ने भी कुर्बानी की। तो ये सुन्नत है, इस चक्कर में ना पड़े बल्कि कुर्बानी करें। तो बड़ा अजीम और जामे जवाब दिया। इसी तरह आज ये जो मसला उठाया जाता है कि कुर्बानी के बदले सदका करो, जैसे कोरोना का मामला था उसमें भी ये बातें की जाने लगी कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, इसलिए सदका किया जाए, कुर्बानी ना की जाए। तो बड़ी मुअद्दिबाना आपके सामने मैं गुफ्तगू रखना चाहता हूँ कि कुर्बानी का बदल कोई और अमल हो ही नहीं सकता। कुर्बानी जो अल्लाह ने कुरान मजीद में उसका जिक्र किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार अहादीस के अंदर इसका तज़किरा मिलता है, और आपका अमल तो इसका बदल कोई दूसरा अमल नहीं हो सकता। इसके लिए हम आपके सामने आज 8 वजूहात यानी 8 दलाइल पेश करते हैं कि कुर्बानी के बदले सदका कर देना यह कुर्बानी अदा नहीं होगी।
قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی قربانی کے عمل کو پہنچ سکتا ہے، اس کے اجر کو پہنچ سکتا ہے صدقہ کرنے سے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ جو عمل آپ نے کیا، جو طریقہ آپ نے اپنایا، وہی بہترین عمل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر نہ آپ نے ایسا کیا اور نہ ہی آپ نے کسی صحابی کو یہ کہا کہ صدقہ کر دو، اس سال ہم قربانی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے قربانی سے۔ سورۃ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، فرمایا کہ اللہ کو نہ کال پہنچتی ہے نہ گوشت پہنچتا ہے اس قربانی کا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے دل میں زیادہ تقوی ہے، یعنی جو قربانی کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اس کے اخلاص کو اللہ چیک کرتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جب امتحان میں کامیاب ہوگا تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ایک عظیم عمل ہے قربانی، اس لیے قربانی ہی کرنی چاہیے، اس کا بدل نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مستقل یہ عبادت ہے، مالی عبادت مستقل۔ ہر سال 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13، اگرچہ اختلاف ہے کہ 4 دن قربانی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ جو دن ہے ان میں قربانی یہ ایک مستقل مالی عبادت ہے کہ بندہ مال خرچ کر کے جانور خریدتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ تو یہ مستقل مالی عبادت ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام سے تواتر کے ساتھ یہ عمل ملتا ہے، اس لیے اس کا نعم البدل تلاش کرنا اور بدل تلاش کرنا، تو اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا یہی ہے کہ یہی قربانی کرنی ہے، جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ نمبر 4، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، دین کی علامتوں میں سے ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اسی طرح ایک قربانی بھی ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو حاجی قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد جو قربانی دیتے ہیں، جو فرمایا یہ شعائر اللہ میں سے ہے اور دین کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس لیے شعائر اللہ کا ادب کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شعائر اللہ کا احترام کیجئے، ادب کیجئے۔ حج کرنا، نماز پڑھنا اور اس طرح کے جو علامات ہیں، جس طرح حج میں صفا مروہ، یہ سارے معاملات یہ کیا ہیں؟ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تو اس لیے قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، تو اس کا احترام کرنا ہے، اور ہم نے ہر سال قربانی کرنی ہے، نہ کہ اس کے بدلے صدقہ کرنا ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے والد دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک یہ قربانی کرنی چاہیے، تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوتا رہے، جس کا تذکرہ حدیث میں ہے اور جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صدقہ کرتے اور بعد میں یہ چیز پھیل جائے تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت، یہ طریقہ، یہ پھر مٹ جائے گا اور یہ سنت جو ہے زائل ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر بعد میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قربانی کیا ہے۔ تو اس لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی قرار دی، تاکہ وہ اس قربانی کے جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر اس کو ذبح کریں، اور اس موقع پر تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر،
یعنی ایک بہت بڑا پیغام دیا جاتا ہے دنیا کو کہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم اللہ کی فرما برداری اطاعت کرتے ہوئے اس جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ دنیا تک پیغام جاتا ہے، توحید کا پیغام جاتا ہے، تو یہ ایک اہم اور بہترین عبادت ہے اور انبیاء کی سنت ہے۔ ہر امت کے لیے یہ قرار دی گئی سنت، طریقہ قرار دیا گیا، یہ قربانی عبادت قرار دی گئی۔ اس لیے تمام انبیاء کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، نہ کہ صدقہ کرنا چاہیے۔ 7ویں نمبر پر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الایام یوم النحر ثم یوم القر، فرمایا کہ سب سے افضل ترین ایام ایک یوم النحر ہے، یہ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن، اور دوسرا یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ، یہ 2 عید کے دن۔ فرمایا سب سے افضل ترین اللہ کے ہاں فضیلت والے یہ 2 دن ہیں۔ اور یہ 2 دن کتنے عظیم اور فضیلت والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان دنوں کے اندر دنیا جہاں سے لوگ جمع ہوتے ہیں بیت اللہ میں، اور اللہ سے بخشش طلب کرنے کے لیے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے حج کو ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے یوم النحر، اور اس دن کو افضل بھی قرار دیا گیا، اور اس دن جس عمل کو افضل قرار دیا گیا وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ فرمایا ما عمل ابن آدم، فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل یوم النحر کو سوائے فرائض کے، کوئی بھی عمل یوم النحر کو قربانی والے دن اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ افضل نہیں ہے، زیادہ فضیلت والا وہ عمل نہیں ہے خون بہانے سے زیادہ۔ یعنی جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اس دن سب اعمال میں سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس دن کا افضل ترین عمل قربانی کرنا ہے، قربانی کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، یہی حدیث جو میں نے پڑھی، آگے اس میں الفاظ ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا قطرہ خون کا زمین تک پہنچتا نہیں ہے، اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس عمل کو قبول کر لیتا ہے، اس سے پہلے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ پھر خوشی خوشی سے اللہ کی راہ میں قربانی کیا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دن افضل ترین عبادت یہ ہے، نہ کہ لاکھوں کروڑوں صدقہ کرنا، وہ بھی اس عمل کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کو افضل ترین قرار دیا گیا ہے قربانی کرنا اللہ کی راہ میں۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر نبی علیہ السلام کا طریقہ کار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ میں قیام کیا۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینۃ 10 سنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال گزارے مدینہ میں ہجرت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں قربانی کی۔ تو ان 10 سالوں میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے ہوں گے، جیسے ابھی کرونا ہوا تو اس وقت غزوات بھی وہی مدینہ میں ہجرت کے بعد ہوئے، جہاد بھی مدینہ میں فرض ہوا، تو اتنے غزوات اتنے جنگیں لڑنا مسلمانوں کا ضروری ہے کہ اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے اور صدقات و خیرات کی بھی ضرورت تھی، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں قربانی کے موقع پر یہ فرمایا ہوا ہو کہ اس دفعہ ہم قربانی نہیں کرتے، بلکہ ہم اس دفعہ یہ مال جو ہے وہ جمع کر کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا جہاد میں کام لاتے ہیں، ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ قربانی کے دن یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کیا۔ اب ایک اجمالی بات یہ ہے کہ محدثین، تبع تابعین، تابعین تبع تابعین، صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام، ان کے ادوار کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صدقہ کر لیا جائے قربانی کے موقع پر۔ تو معلوم ہوا کہ اجماع محدثین کا، مفسرین کا، علماء اکرام کا کہ قربانی کے بدلے صدقہ نہیں ہو سکتا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ صدقہ قربانی کے بدلے
کفایت نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ، اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور اسی طرح مشکات کے جو شرح ہے صاحب مرآت جو عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اس کے اندر سختی سے تردید کی ہے اس بات کی کہ صدقہ کیا جائے قربانی کے بدلے، بلکہ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قربانی کے لیے قربانی ہی کرنی ہے اور یہی مشروع ہے، یہی سنت ہے۔ تو اس لیے عزیزان من، قربانی بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ کی حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے، چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ یعنی اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے اور تاکید کی ہے کہ اس عبادت کو بجا لانا چاہیے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے قربانی کرنے کی۔ توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ